अस्सलाम वालेकुम, मैं फलक जावेद खान आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा मुराद। फ़ायज़ा मुराद के बारे में आप सब जानते हैं। फ़ायज़ा मुराद हमारी वो सिन्फ़े आन है जो 10 मई को अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए, अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए निहत्ती पुरअमन एहतजाज करने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन पुलिस ने इनको, जो मर्द एहलकार थे, सबके सामने घसीटते हुए गिरफ्तार किया। लेकिन ये पूरा खानदान जो है ये आज भी हिम्मत और अजमत की मिसाल है। इनके ससुर आज भी 10 साल की सजा पाके मिलिट्री कोर्ट से जेल में मौजूद हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फलक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं सॉरी आपको करेक्ट कर दूं, मेरे फादर इन लॉ को 6 साल की सजा हुई है। जी, ओके, 6 साल की सजा हुई है, ठीक है। तो फ़ायज़ा, आज हमने आपको इनवाइट किया आज, क्योंकि हमने देखा है कि ये जिस तरह केसेस चल रहे हैं 9 मई वाले लोगों के, हम देख रहे हैं गवाहान जो हैं वो भागी जा रहे हैं, मुकरी जा रहे हैं, और जिस तरह के ये ट्रायल चल रहे हैं रात को 12-12 बजे तक, 5-5 दिन जो है वहाँ पे ये सारे केसेस जो हैं वो चलते हैं। और आप उन खवातीन में से हैं या वकला में से हैं जिन्होंने हर कोर्ट हियरिंग में जाकर इनको देखा भी है। तो आप हमें थोड़ा बताएं कि ये क्या मामलात हैं, जो कोर्ट के अंदर कार्रवाई है वो किस तरह की जा रही है। जजेस जो हैं वो, जब उनके पास सबूत भी नहीं, गवाहान भी नहीं है, तो वो किस तरह ये कार्रवाई जो है वो मुसलसल चलाई जा रही है। देखिए फलक, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इंसाफ के नाम पे एक मजाक हो रहा है, और हम ये पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। हर अदालत में ATC से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो फैसला दिया मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ करने का। इसी तरह हम इस वक्त जो जेल ट्रायल्स, हमारे जितने भी कारकुनान, हमारी लीडरशिप, हमारी पंजाब की मेन लीडरशिप इस वक्त जेल में बैठी है और वो कोर्ट के केसेस फेस कर रही है। ट्रायल एक मजाक होता है। हमारे जितनी भी ट्रायल वकला की टीम है उनको बेतहाशा तंग किया जाता है। वो कितने कितने घंटे बाहर खड़े रहते हैं, गर्मी में खड़े रहते हैं, क्योंकि टाइमिंग का जज की मर्जी है। कभी वो 8 बजे बुला लेंगे, कभी 9 बजे बुला लेंगे। तो जो हमारे वकला हजरात हैं या जो जेल ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो बेचारे सुबह 8 साढ़े 8 जेल के बाहर पहुंच जाते हैं। तो वो जज साहब की मर्जी होती है कि वो खुद 11 बजे तशरीफ लेके आए, 12 बजे तशरीफ लेके आए। तो ये एक मजाक चल रहा है कानून के नाम पे। इंसाफ का कोई दूर दूर तक जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा कहीं से होता हुआ। देखिए, हमारे जितने पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारी तकरीबन 319 FIRs दर्ज हुई हैं ओवरऑल PTI के फॉल्स फ्लैग 9 मई के नाम पे। और इनमें हमारे हजारों वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर आर्बिट्री एक तरीका इस्तेमाल किया गया उनको अरेस्ट करने का। पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो लोग वहां पे मौजूद थे उनको अरेस्ट किया गया उनकी जियो फेंसिंग के तहत। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल घर का एक फर्द मतलूब है, FIR में डालना है, वो नहीं मिल रहा, उसकी बीवी उठा ली, उसके बच्चे उठा लिए, उन पे FIRs। हमारी ये जो पर्टिकुलर FIR जिसका बहुत शोर मचा है 97/23, जिसका कन्विक्शन जो है वो अब हम देख रहे हैं, शायद कल अनाउंस हो जाए उनमें जो भी है ऑर्डर शायद अनाउंस हो। उसके अंदर हमारे वकील जिन्होंने शहबाज शरीफ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, अफजाल पाहर साहब, उसमें इस FIR में वो भी नॉमिनेटेड हैं, उनके बेटे, उनके भाई। तो ये एक भूंडा मजाक चल रहा है 9 मई के फॉल्स फ्लैग के नाम पे। फ़ायज़ा, हमने सुना कि जो गवाहान थे वो मुकर गए, और जो गवाहियां हमने सुनी वो इस तरह की थी कि टेबल के नीचे बैठा सुन रहा था मैं, शीशे का टेबल जब उनको बताया गया, फिर उनसे पूछा गया कि फासला कितना है दरवाजे से मीटिंग रूम तक का, वो नहीं बता सके। और जो मरकजी गवाह था वो उस दिन छुट्टी पे था 9 मई वाले दिन। तो ये तमाम चीजों के होने के बावजूद भी क्या वजह है, क्यों जजेस इसको मुसलसल चलाई जा रहे हैं। यहाँ पे हम सुनते हैं कि अगर एक गवाह भी मुकर जाए या अपनी गवाही से इनकार कर दे तो रीट्रायल्स होते हैं, पूरा केस खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इतना इतना बड़ा ब्लंडर है। उसके बावजूद हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट चेक कर रहे थे, जो डॉक्टर्स ने कहा है, जो एक मेडिकल जिसने पेश किया, उसने कहा जी मेरे सामने जब ये आए थे पुलिस एहलकार, इनके जिस्म के ऊपर कहीं जख्म के निशान नहीं थे, जो इन्होंने मुझे कहा मैंने वो रिपोर्ट बना दी। तो मुझे बताएं इसके बावजूद भी कैसे पॉसिबल है, किस तरह की सजाएं सुनाएंगे इन लोग। देखिए, जितनी नालायक प्रोसिक्यूशन निकली है, मैं तो कहूंगी कि रियासत और एस्टैब्लिशमेंट को इनको जेलों में डालना चाहिए कि इनसे ये झूठे केसेस जो है वो सही तरह बने भी नहीं, स्टोरीज बनी नहीं पाई। जैसे जिस गवाह का आपने जिक्र किया वो उस दिन छुट्टी पे था, वो अपेरेंटली एक टेबल के नीचे घुसकर जो है वो 9 मई की साजिश सुन रहा था, और वो उस टेबल का जिक्र होता है जिसके नीचे जो कहते हैं कि एक बिल्ली का बच्चा भी छुप नहीं सकता। सो ये
ہمارے بہت سے گواہان ہم نے دیکھا ہے بھاگ گئے ہیں. میں داد دینا چاہوں گی جو ہمارے پی ٹی آئی کی ٹرائل ٹیم ہے اس کو. اس کے علاوہ جتنے ہمارے بہت سے کچھ پرائیویٹ وکلا بھی ہیں, بہت زبردست جرا کی انہوں نے تمام گواہان پر, جس سے ان کے ایک کا تو بلڈ پریشر لو ہوا, ایک کا شوگر لیول لو ہوا, کچھ انکاری ہی ہو گئے سوالات کو دیکھ کر. دیکھیے انصاف تو ہے نہیں, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انصاف تو ہے نہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کیوں ری ٹرائلز نہیں ہو رہے یا ان چیزوں کو کیوں نہیں مد نظر رکھا جاتا, دیکھیے اس وقت ان کا جو ایک ایم ہے وہ ہے سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کو کرش کرنا. تو وہ اس چکر میں جو کہ ہم نے پچھلے 2 سالوں سے دیکھا ہے, وہ سزائیں سنانے کو اتاولے ہو رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی پروسیجر فالو نہیں ہو رہا, بہت ریگولر. لیکن فائزہ آپ اس چیز کو دیکھیں, کل جب یہ نیوز آئی, جب شاکر محمود عوان نے بتایا, تو اس وقت پوری عوام نے شور ڈالا کہ قیادت آ کے پریس کانفرنس کرے یا اس کے بارے میں کم از کم اپنے لوگوں کو آن تو کریں نا آپ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پریس کانفرنس کو لے کے یہ لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہیں. جب تک پوری عوام شور نہیں ڈالتی ہے, یہ سامنے نہیں آتے ہیں. آج جو پریس کانفرنس کی گئی اس کے اندر ہماری پارٹی کے بڑے لوگ ہی شامل ہیں, نہ سلمان اکرم راجہ تھا, نہ علی ظفر تھا, ایسے بڑے جو نام تھے جن کو ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں وہاں پہ, وہ لوگ نہیں تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ قیادت کی طرف سے تھوڑی سی ایک طرح سے نااہلی کہہ لیں کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے, اس کو یہ اٹھاتے ہی نہیں ہے, کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ان کے ہاتھ میں لگے ہوں تو وہ اس کو پراپرلی یوز کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایکچوئل لوگ سفر کر رہے ہیں. اس پورے کیس ہمارا جو پوری وکٹمائزیشن ہے وہ 9 مئی کے اوپر کی جاتی ہے نا, تو یہ 9 مئی کا پورا کیس ایک طرح سے ختم ہو گیا یہ گواہان کے مکرنے سے یا نہ ہونے سے. تو اس کے اوپر کیوں اس طرح آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ یہ اتنا اہم معاملہ ہے یہ. دیکھیے فلک, میں بالکل اون کروں گی کیونکہ میں ایک پارٹی عہدہ رکھتی ہوں اور میں اون کروں گی کہ کوتاہی ہے, ہمارے اینڈ سے کوتاہی ہے. میں جسٹیفائی نہیں کروں گی, لیکن دیکھیے ہماری مین سب قیادت جو ہے اس وقت ملٹیپل ایف آئی آرز میں مطلوب ہے. ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کے اندر عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, ہمارے عمر ایوب صاحب ہیں, جو ہماری جتنی بھی مین لیڈرشپ ہے جن کا آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ بھی جتنی مین لیڈرشپ ہے وہ روز کسی نہ کسی ایک شہر میں عدالت میں اپنی بیلز کے چکر میں, حاضری کے چکر میں موجود ہوتی ہے. اس میں ہمیں بالکل دیکھیے کارکنان ہماری پارٹی کیا ہے اس وقت, عمران خان کے علاوہ کارکنان ہیں, عوام ہے, عمران خان کی عوام اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہیں بیسیکلی. تو یہ آپ بالکل, آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, اور یہ بارہا انٹرنل فورمز پہ میں نے پرسنلی یہ بہت نکتہ اٹھایا ہے, کیونکہ دیکھیے میں ایک ملٹری پرزنر کی فیملی ممبر بھی ہوں, اور یہ انیشلی بھی بہت پوائنٹ میں اٹھاتی رہی ہوں انٹرنل فورمز پہ کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ بالکل قیادت کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہماری جو عوام سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ایک اچھا پریشر میں تو کہوں گی بنا اس ویکینڈ پہ, اور قیادت جو ہے وہ سامنے آئی, اور اب مزید جو ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اور میرا مشورہ میں نے یہی دیا ہے کہ ہم اس کو جاری رکھیں, ہمارے جتنے بھی ٹرائل وکلا ہیں وہ بارہا آ کے آہستہ آہستہ پریس کانفرنسز کر کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا irregularities ہو رہی ہیں. کیونکہ دیکھیے شاکر جو ہیں وہ ایک واحد شاید جرنلسٹ ہیں, ان کے علاوہ شاید 1-2 ہوتے ہیں وہ جو وہاں موجود ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ میڈیا کی رسائی بھی بہت مشکل, آلموسٹ امپاسبل بنا دی جاتی ہے. تو یہ وکلا ہی ہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کو سارا جو ہے ایکسپلین کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم اس کو اب جاری رکھیں گے. بالکل فائزہ, میں چاہتی ہوں کہ آپ, کیونکہ خود بھی آپ کے پاس ایک عہدہ ہے, تو آپ ہم سب کا یہ میسج, ہم عوام کا, ہم عام کارکنان ہیں, کہ ہمارا ایک میسج اندر کنوے کریں کہ اس سے ورکر کے اندر مایوسی اور نا امیدی پیدا ہوتی ہے. جب اپنے ورکر کو آن نہیں کرتے یا اس کے لیے پراپرلی آواز نہیں اٹھاتے ہیں, تو اس سے جو ورکر ہے اس کو لگتا ہے کہ یار ہم صرف اکیلے ایفرٹ کر رہے ہیں, جیلیں بھی ہم بکتا رہے ہیں, مارے بھی ہم کھا رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ لوگ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو آواز کم از کم ضرور اٹھانی چاہیے, ہر فورم پہ اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل میں آپ سے بالکل ایگری کرتی ہوں. اچھا فائزہ, دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اپنے سسر جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ ان کو سزا ملی ہے ملٹری کورٹ سے, اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ غیر آئینی ہے. پوری دنیا کے اندر کہاں جہاں بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ سیولینز کا جو آئینی ٹرائل ہوتا ہے وہ آپ اس کو قانونی اور آئینی نہیں قرار دے سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ یہ کھلے عام سزائیں دی گئی ہیں لوگوں کو, پوری فیملیز جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں. اور اس سے افسوس کا بات یہ تھی کہ پورے 1-1.5 سال تک کسی کو ان لوگوں کے حالات کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا, کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی. تو میں پہلے تو آپ دونوں کو, آپ کو اسپیشلی, اور جو بیرسٹر ختیجہ صدیقی ہیں, انہوں نے اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی جب کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا. تو آپ بتائیں, کیونکہ آپ ان فیملی میں سے ہیں, کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی جو پرابلمز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا اس پورے یہ ٹرائل تھا جو بھی.
हुआ? देखिए हम तो शायद उन फैमिलीज में سے کچھ چند فیملیز میں سے ہیں جو کہ لیگل اچھے کاؤنسل بھی افورڈ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے شاید مشکل نہ ہو کہ ہمارے فادر ان لا جو ہے مانیٹرلی ہم پہ شاید وہ مشکلات نہ ہوں, لیکن یہاں پہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو کہ جن کے کمانے والے پچھلے 2 سال سے جیل میں ہیں, جن کے کفیل پچھلے 2 سال سے جیل میں ہیں. اور دیکھیے میں نے ایک سیریز شروع کی تھی خاموش سزائیں کے نام سے, بیکاز مجھے لگتا تھا کہ ہم شاید 3-4 نام ایسے پرومیننٹ ہیں جس میں میرے اپنے فادر ان لا بھی ہیں, ہم شاید ان کے بارے میں جانتے ہیں, یا جیسے حسان ہیں, حیدر ہیں, اکرم عثمان صاحب تھے, عباد تھے, جو کہ اب الحمدللہ وہ اپنی سزا کاٹ کے باہر آ گئے ہیں. مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کی آواز بننا ہے, ان لوگوں کی سٹوریز آگے لے کے آنی ہے جن کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ لوگ نہیں جانتے. دیکھیے ملٹری پرزنرز کے بارے میں ایک ڈر اور خوف ہمیشہ سے رہا ہے, لوگوں میں اب بھی ہے, فیملیز میں اب بھی لے کے ہے, لیکن دیکھیے مشکلات تو رہی ہیں, ابھی بھی ہیں. ابھی کوٹ لکھپت میں جو ہمارے لاہور کے پرزنرز ہیں وہ قید ہیں, وہاں پہ نہ میڈیکل فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. جیسے میرے اپنے فادر ان لا ہی 76.5, ان کو ملٹیپل ہیلتھ ڈیزیزز ہیں, ڈائبٹیز ہے, ان کو ہارٹ ڈیزیزز ہیں, ان کو میڈیکل رسائی نہیں دی جا رہی, ہی ہیز لاسٹ اے لاٹ آف ویٹ. اس کے علاوہ بہت سے ینگ بچے جن کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں. دیکھیے جیسے ان کی تعلیم رک گئی, نوکریاں چلی گئیں. ایک ہمارے فیصل آباد کے پرزنر ہیں جن کو جو ابھی اپنی سزا کاٹ کے نکلے, ان کا مجھے چند دن پہلے میسج آیا, اور کل پھر انہوں نے مجھے میسج کیا کہ مجھے اس کے بعد سے نوکری ہی نہیں مل رہی کیونکہ میرے اوپر ایک کنوکشن کا داو ہے, اور ایک یہ ینگ بچہ ہے جس کی پوری زندگی آگے پڑی ہے. تو یہ ہماری ایک بہت المیہ ہے کہ اب تو یوگینڈا جیسے ملک نے بھی ملٹری جو سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ بند کر دیا ہے, اور انٹرنیشنل لا ہمیں نہیں اجازت دیتا کہ ہم ملٹری جو ہے وہ ٹرائلز کریں سویلینز کے. سویلین کورٹس موجود ہیں یہی. اور دیکھیے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان 106 لوگوں کو کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ATC نہیں بھیجا گیا, باقی لوگوں کی طرح سول کورٹس نہیں بھیجا گیا. اور یہ بارہا سوال اٹھایا گیا ڈیورنگ دا ملٹری ٹرائل کا جو کیس چل رہا تھا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے, اور اس کے اندر جو جواب جو حکومتی جو ہے یا اٹارنی جنرل کی طرف سے جواب جو تھا وہ بڑا ایک بھونڈا قسم کا جواب تھا کہ جی کیونکہ ان کی ویڈیوز وائرل ہو گئی تو اس لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ اس کے لیے چوز کیا گیا. تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے. آپ کسی جگہ پیسفل پروٹیسٹ کے لیے موجود ہونا, آج تک ان تمام لوگوں کے اوپر توڑ پھوڑ ثابت نہیں ہو پائی, کوئی ایویڈنس نہیں دے پائے. میرے اپنے فادر ان لا کے کیس کے اندر ان کے اوپر توڑ پھوڑ کا الزام ہی نہیں ہے, آگ لگانے کا الزام ہی نہیں ہے, ان کے اوپر الزام نعرے بازی کا تھا, جس کے اوپر آپ نے ایک ان کے اوپر الزام یہ لگا کہ جی یہ وہاں پہ نعرے بازی کر رہے تھے. تو ایک نعرے بازی جو کہ obviously ایک الزام ہے جس کو وہ نہ آج تک ثابت کر پائے, اس کے اوپر آپ نے ایک ریٹائر بریگیڈیئر کو, ایک بزرگ شہری کو جن کا ایک بے داغ کریئر ہے, کوئی ان کے اوپر آج تک کوئی چھوٹی موٹی FIR نہیں ہوئی, اس کے اوپر آپ نے ان کو 6 سال سزا دے دی. فائزہ نے تو خواتین کو نہیں بخشا, یہ تو پھر مرد حضرات ہیں. آپ دیکھیں کہ میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں آج تک. مریم نواز صاحبہ کھڑے ہو کے سرے عام فوج کے خلاف نعرے لگاتی رہی ہیں, عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے ہیں یہ لوگ. تحریک انصاف نے صرف اپنا ایک قانونی آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پرامن احتجاج کیا. ہم خود سب وہاں موجود تھے, آپ بھی وہاں موجود ہوں گی, کہ لوگ بالکل پرامن وہاں پہ جا رہے تھے. آج تک خان صاحب کے کہنے کے باوجود بھی یہ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں کروا سکے, آج تک کوئی فوٹیج پیش نہیں کر سکے ہیں جہاں پہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ تحریک انصاف نے یہ سب کام جو ہے وہ کیے ہیں. بہرحال اس باتیں سن کے ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. ابھی ہم نے سنا ریسنٹلی جو لوگ وہاں سے آئے وہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہو کے دنیا سے چلے گئے, ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی گئی, نہ ہی ان کو سزائیں دی گئی. اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, بلکہ مجھے ایک آپ سے جب میں انٹرویو کرنے والی تھی مجھے ایک فرینڈ نے کہا کہ ان سے پوچھیے گا کہ یہ جو گواہان مکرے ہیں ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروا سکتے کہ انہوں نے پہلے جھوٹی گواہیاں کیوں دی, جن لوگوں نے اتنے ٹائم اپنے جیلوں کے اندر ناحق گزار دیے ہیں, تو ان کا کون ان کا مداوع کرے گا. دیکھیے جو ہماری وکلا کی ٹیم وہاں موجود ہوتی ہے ڈیورنگ ٹرائل, وہ گواہان کو یہ بارہا باور کرا چکے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف PTI کارروائی نہیں کرے گی تو یہ وہ شاید دیر مسٹیکن. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک تو جھوٹی گواہی دیں, آپ ظلم کا ساتھ دیں, آپ جھوٹ کے اندر آپ کے جھوٹ کی وجہ سے, ایک جھوٹی گواہی کی وجہ سے ایک بے گناہ انسان کی زندگی برباد ہو. تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے ایز اے پارٹی, تو یہ بہت بڑی بھول ہے. دیکھیے قرآن میں بھی ذکر ہے جھوٹی گواہی ایک
بحیثیت مسلمان ایک اتنا بڑا گناہ ہے. میرے اپنے فادر ان لا کو جب پریشرائز کیا گیا, یہ کہا گیا کہ جی آپ بیان دے دیں, عمران خان کے خلاف گواہی دیں, تو میرے فادر ان لا کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اس عمر میں آ کے, میں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا, تو اس عمر میں آ کے میں وہ کام کیوں مجھے کہتے ہو کہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو جھوٹی گواہی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ میں صرف وہ ایک کیس نہیں ہے, ہمارے ہزاروں ورکرز, ہمارے اسپیشلی جو ہمارے ملٹری ٹرائلز جن کے ہوئے, ہمارے جتنے بھی بچے جوان, اس میں 19 سال کے بچے موجود ہیں, تمام کے تمام ان سے یہی جو ہے وہ بارہا. ابھی ہم نے کل سنا کہ اشر نام کا ایک میکینیکل انجینئر ہے, نوجوان لڑکا ہے, اس کا ہم نے سنا بیان کہ اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, جسمانی طور پہ بھی, ذہنی طور پہ بھی. اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کے اپنے سارے گواہان تو بھاگ گئے نا, اب تو جو لوگ ان کی حراست کے اندر ہیں یہ انہیں کو مجبور کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آپ بیان دیں. مطلب بہت ہی شرمناک کی بات ہے کہ نہ ہی ججز یہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, نہ ہی وہ انصاف دینے کے لیے تیار ہیں. آپ مجھے بتائیں ایز اے وکیل یا ایز اے پاکستانی, آپ کو اس نظام سے کیا کوئی امید باقی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی یہاں پہ ان عدالتوں سے ہمیں انصاف مل سکتا ہے ابھی؟ دیکھیے, ایز اے وکیل تو جب میں عدالت میں کھڑی ہوتی ہوں یا جب میں سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے, تو مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے. ایز اے پاکستانی جو ہم پہ ظلم ہوا, سیاسی وابستگی کی وجہ سے جو ظلم میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, اپنے علاوہ دوسروں پہ ہوتے ہوئے, تو بالکل مایوسی ہوتی ہے اور بہت سخت مایوسی ہوتی ہے. لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم جیسے لوگ بھی مایوس ہو کے بیٹھ گئے اور ہم کوشش نہیں کریں گے اس سسٹم کو چینج کرنے کی. دیکھیے یہ سسٹم, ہمارا لیڈر کیا کہتا ہے, یہ اتنی قربانی عمران خان صاحب کیوں دے رہے ہیں؟ ان کے لیے بہت آسان ہے ڈیل کر کے باہر آ جانا, ان کے لیے بہت آسان ہے ان کی باتیں مان کے, ان کی شرائط مان کے باہر آ جانا. ایک انٹرنیشنل سٹار پچھلے 2 سال سے کیوں بیٹھا ہے ایک کال کوٹری میں؟ وہ ہمارے فیوچر کے لیے بیٹھے ہیں. اور اگر ہم بھی مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں گے, اپنی آوازیں بلند کرنا چھوڑ دیں گے, تو پھر مجھے لگتا ہے ہم اپنی آگے آنے والی نسلوں کو کیا سکھاتے ہیں. میرے بچے شاید اس ملک میں جو انہوں نے دیکھا ہے وہ اس ملک میں نہ رہنا چاہیں, لیکن کم از کم میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایسی کوشش کروں اپنی جتنی میری کیپیسٹی ہے کہ میں ان کو دکھا سکوں کہ ان کے والدین نے یا ان کے گھر والوں نے کوشش تو کی اس سسٹم کو چینج کرنے کی, اس ملک میں بہتری لانے کی. تو مایوسی ہوتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے ہمیں گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے, ہمیں اور ایفرٹ کرنی چاہیے. بالکل. اور فائزہ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ دیکھیں پورے پاکستان میں صرف صوبے پنجاب کے اندر ہمیں یہ فسادیت نظر آئی خواتین کے خلاف اسپیشلی. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کہیں بھی خواتین کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا جو پنجاب کے اندر کیا گیا, حالانکہ یہاں کی اتنی سی ایم جو ہے وہ ایک خاتون ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سم ہاؤ اس کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہینڈلرز تو ہیں ہی, لیکن مریم نواز کی خواہش کے اوپر بھی خواتین جو تحریک انصاف کی ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ دیکھیے مریم نواز صاحبہ کا جو سب سے بڑا فلا ہے, وہ فلا یہ ہے کہ وہ کیونکہ وہ ان میں وہ تعلیم وہ ایکسپیرئنس نہیں ہے جو کہ ان کے ارد گرد لوگوں میں, خواتین میں وہ موجود, وہ دیکھتی ہیں, وہ ٹیلنٹ دیکھتی ہیں. تو ایک انسیکیورٹی ان میں بہت زیادہ ہے, وہ بہت ویزیبل ہے. تو وہ شاید سبق سکھانا چاہتی تھیں پنجاب کی خواتین کو کہ اس صوبے میں کیونکہ میری حکمرانی ہے, ایون دو میں فارم 47 پہ آئی ہوں, میں الیکشن جیت کر نہیں آئی, لیکن کیونکہ میں ایک ضدی انسان ہوں اور سب دنیا میرے ارد گرد گھومتی ہے, تو ادھر صرف میں ہی میں ہوں. تو وہ جو کہتے ہیں نا ایک نرگسیت میں ایک انسان جو ہے وہ ہر وقت اپنے بارے میں سوچتا ہے. بلو بلڈڈ حکمران خاندان کی ایک صاحبزادی ہے. جی بالکل, وہ بلو بلڈڈ جو ان کا اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے ہے. بٹ دیکھیے ہمارے پنجاب وہ واحد صوبہ ہے. میں باقی صوبوں میں بھی خواتین نے, پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کی خواتین نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بہت فور فرنٹ پہ آ کے لڑی ہیں, لیکن پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ ہماری خواتین نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں. اور ہماری ابھی بھی قربانی, ہماری ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ابھی تک اس عمر میں بھی کینسر سروائیور ہوتے ہوئے بھی ابھی بھی دے رہی ہیں. اور اگر آپ دیکھیے جو فور فرنٹ پہ ہماری خواتین آ کے لڑی ہیں, تمام خواتین جو جیلوں میں گئیں, اس کے علاوہ جیلوں سے باہر آ کے بھی اب بھی جو کہ فور فرنٹ پہ لڑ رہی ہیں, تو آبویسلی انسیکیورٹی تو ہے. تو جب انسیکیورٹی ہوگی تو پھر ظلم بھی زیادہ ہوگا. اور مجھے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہمارے دور میں جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں وہ بھی ایک فیمیل خاتون ہے. کاش وہ ہی سوچتی کہ انصاف
میں خواتین کے حد تک تو کم از کم میں کوشش کروں کہ انصاف ملے. لیکن یہ بہت افسوسناک سچویشن ہے. لیکن پنجاب کی خواتین میں کہوں گی, اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں خود پنجاب سے ہوں, لیکن پنجاب کی خواتین نے ہسٹری بنائی ہے 9th میں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل ہم آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں کہ اتنی فسطائیت کا سامنا کرنے کے باوجود, اتنی تکالیف کا سامنا کرنے کے باوجود آج بھی آپ لوگ اسی طرح قائم ہیں. آپ کی ہمت میں, آپ کے حوصلے کے اندر کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی ہے. میں مریم نواز صاحبہ کو یہاں پہ صرف ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ بار بار کہتی ہیں کہ آپ کو بہادر بڑے پسند ہیں. تو اگر آپ کو بہادر اتنے پسند ہیں تو ہماری خواتین سے سیکھیں اور تھوڑی سی بہادری دکھائیں بھی اور حوصلہ کریں, اور خواتین کو یا جو لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں ان کو احتجاج کرنے دیں. اور یہ تحریک جو آنے والی ہے اس کے حوالے سے آپ عوام کو جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے, یہ تحریک کے حوالے سے میں تمام آپ کے لسنرز کو, تمام عوام جو بھی سن رہا ہے, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیے, کوئی بھی تحریک عوام کی شمولیت کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی. آپ جتنی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, تمام جو ریولوشن آئے ہیں اس کے اندر عوام کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. پی ٹی آئی پچھلے 2 سال سے فور فرنٹ پہ کھڑی ہے. آپ بھی ساتھ آئیے, آپ بھی اپنی نسلوں کے لیے ساتھ آئیے, نکلیے. دیکھیے جو اس وقت ملک میں حالت ہے, پیٹرول کی قیمت کی, گندم کی, کسانوں کا جو حال ہے, میڈیکل فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. ہم لوگوں کو جب تک, عام عوام جب تک سڑک پر آ کے اپنا پیسفلی حق نہیں مانگے گی, شاید ہمارے حکمران وہ نہیں سمجھ سکتے کہ کس مشکل سے وہ گزر رہے ہیں. تو میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دوں گی کہ اپنے حق کے لیے, اپنے بچوں کے حق کے لیے ضرور باہر نکلیے 5 اگست کو. بالکل, میں بھی جاتے جاتے آپ سب کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں, جو انقلاب ہے وہ 10, 15, 20 ہزار لوگ لے کے نہیں آ سکتے ہیں. انقلاب کے لیے پورے پاکستان کو باہر نکلنا پڑے گا. ایسے خاندان, فائزہ مراد, ایسے کتنی فیملیز ہیں جن کا ہم پاکستانی قوم کے اوپر ایک قرض ہے, اور ہم نے یہ قرض ادا کرنا ہے. ہم نے خان صاحب کو بھی رہا کروانا ہے اور خود کو بھی آزاد کروانا ہے اس مافیا سے جو 76 سال سے اس ملک کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے. بہت شکریہ فائزہ آپ کے آنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.